कहाँ खो गई हो। ज़कुन बेड पर गुमसुम सी बैठी शिज़ा का हाथ थाम कर इसका ध्यान खुद पर दिलाने के लिए इसे मुखातिब करता साथ में हाथ सहलाने लगा। पिछले दिनों में जो जो हुआ था इसका जहन बेशक इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ था। शिज़ा को इसने किसी से बोलते तक नहीं देखा। वो इसके अंदर हर चीज़ के मुतालिक शौक थी। रिश्ते कितने अजीब होते हैं ना। भीगी आंखें उठाकर ज़कुन को देखती वो मध्यम आवाज़ में बोली, क्यों? आँख से बहा आंसू उंगली के पोरों से चुनता वो उसे आगे बोलने पर उकसाने लगा। जिन रिश्तों के मुतालिक सोचा था कभी बिछड़ेंगे नहीं, दूर नहीं होंगे, फ़रेब नहीं देंगे, वही सब कुछ तबाह व बर्बाद कर गया है। और वो बोलते-बोलते थम कर ज़कुन को देखने लगी। जिससे उम्मीद थी वो इस रिश्ते को नहीं निभाएगा, वो इस वक्त मेरे साथ है। ज़कुन के हाथ में कैद अपना हाथ देती उस पल ज़कुन को बेहद बेबस लगी। टूटी हुई शीज़ा इसे अच्छी नहीं लगी। आगा की तबीयत और दूसरी जानिब अपनी माँ का दुख एक अजीब सी उलझन थी। या क्या वो किसी चीज़ में ख़ुद को कैद कर रही थी। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगा आगा है, सालिश है, सब है। जो नहीं है इसका गम मनाओगी तो जो है इसकी बेकदरी करोगी। नरमी से गाल सहलाते ज़कुन ने अपनी बात जारी की। मेरी ज़िंदगी के सुकून सब ठीक हो जाएगा। वक्त दरकार है। कुछ आगा को भी तुमने इन सब से निकलने में मदद करनी है। इस घर को वैसे ही संभालना है जैसे तुम पर फ़र्ज़ है। बालों की लटों को उँगलियों पर लपटे ज़कुन ने इसका चेहरा कुछ अपने करीब किया जिस पर वो निगाहें झुका गई। मुझे लगा था आप मुझे छोड़ देंगे। इसके हाथ से अपने बाल हटाती उसके हाथों की उँगली से खेलती हिचकिचा कर बोली तो वो मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें अपने घेरे से सारी ज़िंदगी आज़ाद करने वाला नहीं था, ना कभी करूँगा। इसे रिलैक्स करने को ज़कुन इसका सर अपने सीने पर रख गया, जबकि वाक़ई इन पलों और ज़कुन की बातों से रिलैक्स हो गई थी। इसके अल्फाज इस कदर पुरसुकून थे कि इसका ज़हन हर कैफ़े से बाहर निकल गया था। इस वक्त वो सिर्फ ज़कुन के गिरफ़ी तवाफ़ कर रहा था, जबकि ज़कुन अब भी इसके बाल सहलाते हुए से कुछ कह रहा था। वो हमारी कैद में है सालिक, डोंट वरी, अब वो हमारे हवाले आई। होप अब तुम्हारी फैमिली पुरसुकून रहे। ऑफिसर की बात पे सालिक शाह ने महज सर हिलाया। शेर दिल की बॉडी का इसके वजूद का कोई हिस्सा भी ना बचा था। वो मुकम्मल राख हो चुका था। अहमद भी पकड़ा जा चुका था। अब सब कुछ ठीक है, मगर ठीक होकर भी सब बर्बाद हो चुका था। तुम श्योर हो तुम अब अलग हो रहे हो? वो अपने मुझसे मोहब्बत करने वाला शख्स था। वाकई हैरान था कि ऐसा क्यों वो कर रहा था। वो अपनी ये जॉब क्यों अपने हाथों गंवा रहा था। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, पुख्ता अंदाज में जवाब देते सालिशा ने हाथ बढ़ाकर अलविदा करते अपने कदम अंदर हवेली के जाने बढ़ाए। हफ्ता गुजर चुका था, सब मामूल पर था। यह सभी खामोश रहकर खुद को हर चीज़ से गाफिल रख रहे थे। आगा का ख्याल शेजा जी जान से रख रही थी, तभी वो जल्दी रिकवर कर रहे थे। दूसरी जानिब पारसा एक कमरे में कैद होकर रह गई थी। वो तो गुल थी जो बच्चा कह कह कर इसे कुछ खिला देती, वरना सारा दिन खामोशी से बैठे बैठे बगैर कुछ कहे खुश आंखों से दीवार ही तकती। इस रात डॉक्टर ने सख्ती से कहा इसे ख्याल रखने को। एक रात इसे एडमिट भी किया गया, मगर कोई फ़र्क ना आया। इस दिन की खामोशी अब तक ना टूटी थी। एक भी आंसू बहाने बहाने बिना वो रोज़ाना रात बालकनी में खड़ी हो जाती। ढेरों वक्त बस गेट पर नजर रखती कि शेर आया कि नहीं। शाह आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? पिछले कई दिन गुजर गए थे इन दोनों के बीच। इस रात के बाद बात ना हुई थी। अब भी वो जैसी पारसा को दवा देकर कमरे में आई, वो कहीं जाने के लिए तैयार था। साई कुछ देर में आ जाऊंगा। कुल की जानिब देखते शाह ने खुद पर परफ्यूम छिड़कने के साथ इस पर भी छिड़क दिया, जिस पर वो हैरानी से देखने लगी। ऐसा कुछ है जो आप अब भी छुपा रहे हैं? शाह के पूर्ण रौनक चेहरे की जानिब देखती कुल सवालिया निगाह इस पर गाड़ कर बोली, मेरा जाहिल महबूब सालिशा को इतना भी ना समझ पाया। वो शायद आज पहले वाला सालिशा ही बनकर आया था। कमर में हाथ डाल के इसे खुद से करीब करते सालिशा ने इसकी पेशानी चूमी। वो जिंदा है ना? कोई खेल है ये आपका? अपना काम छोड़ देना। आप क्या करने वाले हैं आप? सालिशा इसकी पुरजोश निगाहों में देखकर हंस दिया। मेरा साईं वाकई समझदार है। इसके बालों की लटों से खेलते शाह ने चाहत से कहा, शाह प्लीज़ बताएं, आप नहीं जानते वो किस अजियत में? प्लीज़ ये गेम है ना कोई, वो ठीक है क्या? आप इनसे मिलने जा रहे हैं? वो एक साथ कई सवाल करती हुई बोली, जिस पर सालिशा गहरा सांस खींचकर इसे देखने लगा। वो जिंदा है, वो बोला तो लहजा बेहद संजीदा था। तो ये सब खेल? वो भी बोलती जब बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। सालिशा के सार से निकलती वो बाहर लपकी।
دروازہ کھولتے اس کے اندر سامنے پارسا کی طرف اٹھی، جو پتھریلے تاثرات چہرے پہ سجائے اگلے ہی پل پلٹ گئی۔ پارسا پارسا گل نیچے گرا، کافی کا مگ جو وہ پارسا کے کمرے میں بھول گئی تھی دیکھ کر کانچ کے ٹکڑوں سے بچتی اس کے پیچھے لپکی۔ ہر کس نے مجھے اس شخص سے سوال کرنا ہے، ہر بار اس کے کھیلنے کے لیے میرا ہی وجود کیوں ملتا ہے؟ سیڑھیوں کے قریب رک کر پارسا گل سے بولی، پلیز اس کنڈیشن میں اس وقت۔ گل کہتے کہتے رکی کیونکہ سالشہ اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے خاموش کروا گیا۔ آپ جائیں، ڈرائیور لے جائے گا۔ پارسا کو دیکھتے ہوئے دیکھے بغیر سالشہ نے کہا، جبکہ وہ گہرا سانس کھینچتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر شاپ گل نے کچھ کہنا چاہا، اسے جانے دو، واقعی انہیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ کندھے کے گرد بازو پھیلائے سالشہ نے ڈرائیور کو میسج کرتے گل کو اندر جانے کا کہا، ہاتھ مت لگانا۔ اسے لگا اس کا دھیان فون پر تھا، تبھی وہ کا بچ کر اٹھنے لگی، مگر اس پر دھیان نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پر اس پر تھا۔ مگر گل نے بولنا چاہا، جس پر سالشہ نگاہ اٹھا کر اسے وارن کرنے والے انداز سے دیکھتا کمرے میں جانے کا اشارہ کر گیا۔ گل مجبوراً اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ میسج میں آئی ویڈیو کو دیکھتے سالشہ نے بغیر کوئی ریئیکٹ کیے فون واپس جیب میں ڈال لیا۔ ویڈیو میں اس کی اماں کسی کو کبھی خود کو مارتی تو کبھی چیختی چلاتی، ان کا ذہنی توازن بالکل ہی نہیں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، جبکہ احمد شاہ بھی ان کو ہی بار بار ٹارچر کرنے کو باتیں سنا رہا تھا، جس کے باعث ان کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی۔ دروازے پہ رکا گہرا سانس بھرتی وہ کانپتی ہوئی ٹھوری کے باعث ہونٹ دانتوں پہ دبا گئی۔ ایک جانب غصہ اور دوسری جانب بے بسی۔ دروازے کی جانب ہاتھ بڑھا کر زور سے کھٹکھٹاتے پارسا نے دوسرے ہاتھ میں اپنی شال دبوچی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہی بنیان پہنے نم بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے ٹھٹک گیا۔ وہ اس کے سامنے تھا، ہر گیم، ہر درد اور دکھ کے بعد اس کا جی چاہا وہ شکر ادا کرنے کو اس خدا کے سامنے جھک جائے۔ وہ ٹھیک تھا، واقعی اس کا یقین جیت چکا تھا۔ میں زندہ نہ بچوں، یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی پارسا چلائی، جبکہ وہ اپنے محبوب کو سامنے دیکھ کر دیوانہ وار اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ چہرے سے بھٹک کر نگاہیں اس کے پیٹ پر گئی جہاں وہ ننھا وجود پل رہا تھا۔ میرے عشق، اپنے الفاظوں کو درست کرو۔ اس کے وہی ہاتھ تھام کر اپنے گردن کے گرد لپٹے شیر دل نے اسے خود سے قریب کرتے دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کیا۔ اگلے پل وہ اسے دروازے سے پن کر چکا تھا۔ آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا، بالکل ٹھیک اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہے یہ لمحہ یہیں تھم جائے۔ میرے دل یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا سانس لے چھوڑا تھا اس حویلی میں تمہیں؟ کیا اس لیے چھوڑا تھا تمہیں اس حویلی میں؟ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھوں کو دیکھتے شیردل نے سختی سے بولتی اس کا حجاب کھول کر سائڈ پہ رکھا، کیوں چھوڑ دیتے ہیں ہر بار؟ نہیں اچھی لگتی تو ایک ہی بار مار دے، ہر روز کی اس موت سے اچھی ہوگی وہ۔ بے بسی سے کہتی اس کی تھوڑی سی پیشانی ٹکا کر اپنا ہر ضبط توڑ بیٹھی، بری طرح سے روتی اس کا بنیان ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ تمہیں مار کر کیا ملے گا تمہارے شیر کو؟ ہاں، تمہیں دیکھ کر جو سکون ملتا ہے بس اسی کی طلب ہے مجھے۔ بالوں سے جگڑ کر چہرہ پر اٹھاتے شیردل نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیوں کیا میرے ساتھ؟ جانتے مجھے اتنی اذیت کیوں دی؟ یہ جانتے مجھے آپ کے بغیر سکون سے سانس نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ملتا، پھر کیوں؟ دونوں بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ اب وہ خود سے لگی گردن میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ اب ایک لمحہ الگ نہیں کروں گا، رونا بند کرو۔ خود سے بری طرح سے لپٹی پارسا کی کمر سے لاتے شیرنے سے چاہت سے کہا، شیردل صرف میرا ہے؟ کہیں لاڈلا سا انداز تھا یا کیا وہ گہری نظریں سامنے کرتا اس کے چہرے پہ گاڑ کیا؟ شیردل کو مار دیا دنیا کی نظروں میں، اب صرف تمہارا ہے میرے دل۔ آنسو نرمی سے صاف کرتے شیردل اس کی سرخ ہوتی ناک کو چوما، بھلا کی ہے یہ کمال آ کے؟ پارسا کی آنکھوں کو چومتے شیردل نے سرگوشی کرتے جھک کر اس کا وجود بازو میں بھرا۔ وہ کتنے وقت سے یوں ہی کھڑی تھی، ہاتھ میں ٹرے پکڑے شیردل جیسے کمرے میں داخل ہوا اپنی جگہ ہی رک گیا۔ سامنے وہ جائے نماز بچھائے اللہ کے سامنے شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے اس پل پارسا پہ ٹوٹ کا پیار آیا۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی شکوہ شکایت کرنے والی، وہ اس پل اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے ایک اور اذیت دے چکا تھا، مگر کیا کرتا؟ اب شیردل کا مرنا ضروری تھا کیونکہ اب بیسٹ کا وقت تھا۔
بیسٹ اور ٹائیگر کا۔ شیر دل اور سالشہ راستے سے ہٹ چکے تھے، وہ منظر سے غائب تھے، اور جو نہ ہو کر بھی تھے وہ بیسٹ اور ٹائیگر، جن کے خوف سے دشمن دن کے اجالے میں بھی نہیں بچ سکتے تھے۔ 2 دن بعد گل کی اس کے گھر والوں سے بات کروا کے سالشہ اب اسے مکمل پرسکون کر چکا تھا۔ تبھی وہ مسکرا کر آغا کے آگے چائے رکھ رہی تھی۔ سادہ گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لیے ساتھ ہی شہزاد سے باتیں کرتی وہ ماحول کو کچھ بہتر کرنا چاہ رہی تھی۔ زکون اور سالشہ کام کے سلسلے میں باہر تھے، شام ہونے کو آئی تھی۔ وہ دونوں کھانے کی میز سے بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، تبھی ان کی کار روکنے کی آواز آئی۔ شہزاد اور گل مسجد کا مزدا کر اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی داخلی دروازے پر وہ دونوں نظر آئے۔ زکون کان سے فون لگائے کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کا مکمل دھیان شہزاد پر تھا۔ تبھی اس کے پاس سے گزرتے شہزاد کا ہاتھ تھام کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یقیناً اس نے فریش ہو کر ہی کھانا کھانا تھا۔ سالک شاہ سفید شلوار قمیض پر شال کندھے پہ رکھے اپنی جن جان کو سامنے دیکھ کر ہر چیز بھولے مسکرایا۔ وہ ہوتی تو سالشہ کو سکون ہوتا تھا۔ گھر داخل ہوتے اسے تلاش کرتا تھا، گھر سے جا کر واپس آنے پر وہ اسے اپنے سامنے ہی چاہیے ہوتی تھی۔ شال اتار کر اسے اڑاتے سالشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آغا چائے کا کپ اٹھا کر اندر جا چکے تھے۔ چلو۔ اوپر جانے کی بجائے سالشہ اسے لیے باہر نکلا، جبکہ وہ حیرانی سے سالشہ کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ نیند سے جاگی تو ایک خوبصورت خوشبو نے نتھوں سے ٹکرا کر اس کی صبح اور خوبصورت بنا دی۔ ہاتھوں میں تازہ گلاب کے گجر اور پاس ہی بکھرے گلاب کے پھول۔ آنکھوں کو مسلتی وہ اٹھ بیٹھی، کمرے پر نگاہ گئی تو پورا کمرہ گلدستوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے کلب تبھی شیر دل کی پکار پر وہ نگاہیں دروازے کی جانب اٹھا گئی۔ سامنے سیاہ رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس تر و تازہ وہ اس کے سامنے تھا، ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگا۔ ان دنوں وہ اسے اس قدر چاہت دے چکا تھا کہ اسے اپنا وجود قیمتی سا محسوس ہوتا۔ میری زندگی کی رونق، جانتی ہو کتنا سوئی ہو تم۔ پھول اس کی گود میں رکھے شیر دل نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی اور کچھ جھک کر اس کے پیٹ پر بوسہ دیتے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دوائی میں نیند تھی، منہ بسوڑ کر جواب دیتی وہ گلاب کی خوشبو سونگھنے لگی۔ اس کی پرواہ نے پارسا کے چہرے کی رونق بڑھاتی تھی۔ گلابی چہرے لیے وہ شیر دل کے سامنے بیٹھی، اس کا ضبط آزما تھی۔ اوپر سے اس کے کپڑوں میں ملبوس سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر، شرٹ اسے بے حد کھلی تھی، جس کو وہ بار بار کبھی ایک کندھے سے درست کرتی تو کبھی دوسرے کندھے سے۔ شیر دل سے میٹھی نگاہوں سے دیکھے گیا، وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ واقعی شیر دل جیسا بیسٹ کا دل تھی۔ اس پتھر دل کو پگھلانے والی وہ پری اسے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ میرے بیبی۔ بالوں کو سنوارتے شیر دل نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کار میں اس نے کئی باری سوال کیا، جس پر سالشہ مسکرا کر اسے کچھ وقت انتظار کھڑا کہتا خاموش ہو جاتا۔ وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ سوالیہ نگاہوں سے اس سنسان جگہ کو دیکھتی وہ کچھ بھی سمجھنے سے انکاری تھی۔ کچھ آگے جا کر درخت تھے، جس جانب اب سالشہ اس کا ہاتھ تھام کر بڑھنے لگا۔ وہ ہوتا تو گل کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ شخص اس کے ہر مسئلے کا حل تھا۔ شاب آنکھوں پہ اس کے ہاتھ رکھے وہ بے ساختہ بولی، ریلیکس۔ کان کے قریب سرگوشی کرتے شاہ نے دھیان سے اسے آگے بڑھنے کو کہا۔ اس کی تخلیق میں چلتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ آنکھیں بند ہی رکھنا۔ ہاتھ ہٹا کر شاہ اس سے دور ہوتے نہ جانے کہاں چلے گیا۔ پیشانی پر سلوٹے لیے اسے غیر موجودگی محسوس کرتی بے چین ہوئی۔ مکھن سائی کھولے آنکھیں۔ کچھ ہی پل بعد اسے سالشہ کی محبت بھری پکار سنائی دی۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولتی ہوئی اپنے ارد گرد دیکھ کر حیرانی سے جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ جس جگہ وہ تھی وہاں پھولوں سے راستہ بنایا گیا تھا، کچھ فاصلے پہ پردے لٹکا کر بیچ میں پھول پھیلائے گئے تھے۔ سفید اور لال گلاب کی خوشبو ماحول اور پرسکون اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ شاب اس چاہت کو دیکھتے سے بے اختیار رونا آیا۔ وہ شخص کیوں تھا ایسا، اس قدر چاہنے والا؟ میرے سائیں کیا ہوا، یہ اچھا نہیں لگا؟ شال کو دونوں جانب صحیح تھام کر کھینچ کے کل کو اپنے قریب کرتے شاہ نے پوچھا، جس پر وہ نگاہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اگلی پر وہ سالشہ کو حیران کر گئی۔ اس کے گرد بازو باندھ کر سینے پر سر ٹکاتی وہ رونے لگی۔ جانن صاحب، سر کو سر ہلاتے شاہ نے ماتھے پہ کئی بل ڈالے اور ارد گرد کے اس حسین سے ماحول کو دیکھا جو اس کی جانب سائے کی آنکھیں کی نمی کی وجہ بنا تھا۔ رونا بند کر دو ورنہ نہیں جانتی تم، یہ سب ابھی اسی پل برباد کر دوں گا۔ گل رخ کا رونا اسے کہاں منظور تھا، تبھی شدت پسندی سے بولا،
میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ شاہ کی گردن کے گرد بازو باندھے وہ شدت سے اس کے گلے سے لگی ہوئی بولی۔ وہ سمجھ گیا وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی۔ اگر اس پل جب تمہارا شاہ سب جان کر ٹوٹا تھا تب تو میرے پاس ہوتی تھی تو میں کہتا مجھے یوں ہی اپنے پاس چھپا لو۔ گل کے گرد بازو اثار باندھے اس کی گردن چوم کیا۔ وہ اس کے لیے بے انتہا قیمتی تھا۔ ایک بار کہہ دو گل صرف شاہ کی ہے۔ اس کو اٹھا کر اپنے پیروں پہ کھڑا کرتے شاہ نے پرسکون انداز سے اس کا وجود پھیلایا۔ میں صرف آپ کی ہوں، گل صرف اپنے شاہ کی ہے، کیونکہ وہ مکھن سائی کو کہہ کر گل رکھا کا دل قید کر چکے ہیں۔ چہرہ اس کے سامنے کرتی ہوئی اپنا گال صاف کرتی ہوئی بولی۔ ساتھ ہی میں وہ ہنسی، اتنی نرم اور اتنی میٹھی ہو، مکھن سائی ہی بلانا تھا۔ شاہ نے ہونٹوں کے قریب بوسہ دیتے وہ شرارت سے بولا تو وہ شرم سے لرزتی ہوئی پلکیں جھکا گئی۔ اس سے زیادہ خوبصورت احساس اور کیا ہوتا، کوئی آپ کو اس قدر فکر کرتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ مسکرا کر دیکھتا تھا تو لگتا تھا آسمان بھی مسکرا رہا ہو۔ وہ اسے اپنے پاس اپنے ساتھ میں رکھتا تو اسے سکون ملتا تھا۔ اس کا احساس اس کے لیے سب کچھ تھا۔ گل رخ کو سالی شاہ سے عشق ہو چکا تھا۔ شاید جس دن وہ اس سے دور گیا وہ جان گئی یہ دوری پر اس کی بے بسی۔ عشق کی شروعات تھی، کہانی تھی، ساتھ تھی، سچائی کے ساتھ محبت کے ساتھ کی۔